बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल इम्प्रूवमेंट के हवाले से हम आज कुछ बुनियादी बातें करना चाहते हैं कि स्कूल इम्प्रूवमेंट है क्या। ये एक कोर्स है जो कि हम मास्टर्स लेवल पे या बीएड ऑनर्स लेवल पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स को पढ़ाने का बुनियादी मकसद ये है कि हम स्टूडेंट्स के अंदर जो पर्टिकुलरली इस मकसद के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं कि वो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जब वो दोबारा स्कूल्स की तरफ जाते हैं एज ए टीचर्स बन के, तो वहाँ पे वो अपने अंदर वो नॉलेज, स्किल्स और वो तमाम डिस्पोजिशंस जो एक टीचर को स्कूल के अंदर उस स्कूल को इम्प्रूव करने के हवाले से रोल प्ले करना होता है, उस हवाले से बहुत ही ज़रूरत होती है। तो लिहाजा स्कूल इम्प्रूवमेंट एक ऐसा कोर्स है जो बच्चों के अंदर, जो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स के अंदर, टीचर एजुकेटर्स के अंदर वो बुनियादी स्किल्स डेवलप कर देता है। वो नॉलेज, वो थ्योरीज और वो तमाम चीज़ें जो एक टीचर को स्टूडेंट के कॉन्टेक्सचुअल नीड्स को समझ के और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो स्कूल इम्प्रूवमेंट के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना और फिर उसको लोकल लेवल पे किस तरह उसको अप्लाई किया जा सकता है और स्कूल के अंदर इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। क्योंकि स्कूल इम्प्रूवमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि ऑन गोइंग है, जो कि कंटिन्यूअस है। वो किसी एक चीज़ को इम्प्रूव करके रखने से स्कूल इम्प्रूव नहीं हो जाता है, बल्कि स्कूल इम्प्रूवमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो टीचर्स, प्रिंसिपल्स, पेरेंट्स, अदर स्टेक होल्डर्स, स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली, वो सारे के सारे मिल के स्कूल के अंदर वो क्या कुछ कर सकते हैं जिससे स्टूडेंट के पावरफुल लर्निंग को इंश्योर किया जा सकता है। यानी स्कूल इम्प्रूवमेंट का असल फोकस जो है वो स्टूडेंट की लर्निंग है। अगर ये तमाम स्टेक होल्डर्स की स्टेक होल्डर, जिसमें जैसे कि मैंने अभी बता दिया, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, स्कूल के दूसरे स्टाफ मेंबर्स हैं, वो सारे स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर उनके पेरेंट्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, अदर जो की स्टेक होल्डर्स हैं जो कि कंट्री लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो स्कूल के इम्प्रूवमेंट के हवाले से रिसर्च करते हैं और आइडियाज़ पेश करते हैं ताकि बच्चों के अंदर 21st सेंचुरी के नीड्स और डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए वो कौन से स्किल और कौन सी नॉलेज एक बच्चे के अंदर उसके ग्रेड वाइज उनके अंदर डेवलप करवाना चाहिए, वो सब जब मिल बैठ के बच्चों के ऊपर फोकस करते हैं तो तब जाके उस स्कूल को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो स्कूल इम्प्रूवमेंट के अंदर हम इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को, इस तरह के आइडियाज़ को, इस तरह के फिलॉसफीज़ को, थ्योरीज़ को हम पढ़ते हैं जिससे टीचर्स के अंदर, यानी फ्यूचर टीचर्स के अंदर और एग्जिस्टिंग टीचर्स जो स्कूलों के अंदर काम करते हैं, एज ए टीचर काम करते हैं, एज ए टीचर एजुकेटर काम करते हैं, एज ए प्रिंसिपल काम करते हैं, उन तमाम के अंदर वो सारी चीज़ें डेवलप करवाना इस कोर्स का बुनियादी फोकस है। तो लिहाजा हम इस इम्पोर्टेंट डायमेंशन को समझने के लिए इस पूरे कोर्स को 5 यूनिट्स के अंदर हम तकसीम करते हैं। पहला यूनिट के अंदर जो हम कंटेंट को फोकस करते हैं वो ये है कि इंट्रोडक्शन टू स्कूल इम्प्रूवमेंट, जिसमें हम स्कूल इम्प्रूवमेंट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि स्कूल इम्प्रूवमेंट बेसिकली है क्या, इसको स्कूल इम्प्रूवमेंट को कैसे हम डिफाइन करेंगे। लिटरेचर के अंदर बहुत सारे लोगों ने स्कूल इम्प्रूवमेंट को किस अंदाज में डिफाइन किया है। फिर हम देखेंगे कि हिस्टोरिकली क्या कुछ चीज़ें स्कूल इम्प्रूवमेंट के हवाले से कही गई है, स्कूल इम्प्रूवमेंट के बारे में स्कॉलर्स ने, राइटर्स ने जो स्कूल इम्प्रूवमेंट के अंदर अथॉरिटी रखते हैं उनके क्या व्यूज़ है, हिस्टोरिकली कहाँ से ये आइडिया डेवलप हुआ, किस तरह की चीज़ें स्कूल इम्प्रूवमेंट के अंदर
گئے. شروع میں اسکول امپرومنٹ کو کس اینگل سے دیکھا گیا, پھر اس کے بعد وقت اور حالات کے مطابق اسکول امپرومنٹ کے کانسیپٹس تھے, جو ویوز تھے, جو آئیڈیاز تھے, اس کے اندر تبدیلی کیسے آئی, اور آج ہم اسکول امپرومنٹ کو کس لینس سے دیکھ رہے ہیں. ہم اس پرٹیکولر ویو کو ہسٹوریکل ویوز آف اسکول امپرومنٹ کے اندر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. پھر چیلنجز ٹو اسکول امپرومنٹ. ظاہر سی بات ہے اسکول امپرومنٹ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ اٹس اے آن گوئنگ پروسیس. It's not something fixed or static concept that if you have improved some of the areas, and that doesn't mean that you have improved your school. تو اسکول امپرومنٹ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جس کے اندر آپ کو ایز اے ٹیچر, ایز اے پرنسپل, ایز اے پیرنٹ, ایز اے ادر اسٹیک ہولڈرس, آپ کو ہر وقت بہت سارے چیلنجز فیس کرنے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ ایک بچے کے اندر وہ ساری سکلز, وہ نالج اور وہ ڈسپوزیشنز ڈیولپ کروانے کے لیے آپ کوشش میں لگے ہوتے ہیں. تو وہ جو کوشش آج آپ ایک بچے کے اندر ڈیولپ کرنے کے لیے سیریس ہوتے ہیں, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہی سیم ایفرٹس کل کے بچے کے لیے, کل کے اسکول کے اندر جو بچہ آئے گا اس کے لیے بھی وہی سیم ہو, کیونکہ ہر بچہ یونیک ہے. ہر بچہ اپنے ایک الگ دنیا کے اندر چیزوں کو سمجھ لیتا ہے. تو اس لیے آپ کو سب سے پہلے بچے کے نیڈس کو سمجھ کے, اس کی ریکوائرمنٹس کو سمجھ کے, اور اس کی مینٹل لیول کو سمجھتے ہوئے, انڈیویجولائزڈ فوکس کرتے ہوئے, آپ جب تک اسکول کے اندر اپنا رول ادا نہیں کریں گے, آپ بچوں کو اس لیول پر نہیں لے جا سکتے. اس لیے آپ کو بہت سارے چیلنجز فیس کرنے ہوں گے. تو وہ کون سے چیلنجز ہیں؟ وہ کنٹمپریٹ چیلنجز ہیں, یا وہ جو اس دور کے حساب سے ٹیکنالوجیکل ایرا کے اندر گلوبل ولیج میں آپ کو کس قسم کے چیلنجز فیس کرنے ہوں گے, وہ چیزیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. پھر ہم اسکول اور انسٹیٹیوشنل ویژن, مشن اور اس کے آبجیکٹیوز. ایک اسکول ہے ایز این آرگنائزیشن, اس کی کیا ویوز ہے, اس کی ویژن کیا ہے. ایک اسکول اپنے آپ کو کہاں, کل پرسوں آنے والے دور میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے. کیا اس اسکول کے اندر کوئی ویژن ہے؟ کیا وہ ویژن کوئی ایک سنگل ویژن ہے, یا ایک ایسا ویژن ہے جس میں ہر کوئی کی اسٹیک ہولڈر نے اپنا انپٹ دیا ہوا ہے, اور اس ویژن کے مطابق وہ لوگ چلتے ہیں. پھر اکارڈنگلی اس ویژن کے مطابق ان لوگوں نے کیا مشن, کیا اسٹریٹجیز اس اسٹیج تک پہنچنے کے لیے ان لوگوں نے ڈیولپ کیا ہے. پھر اس کے مطابق کس قسم کے آبجیکٹیوز, کیونکہ ہر ایکشن کے لیے, ہر ایک ویژن کو اچیو کرنے کے لیے اس کے ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہوں گے. تو وہ کون سے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جو کہ ایک اسکول کے اندر اس کو امپروو کرنے کے لیے ضرورت ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ہم ایک اور ٹاپک جس میں اس پہلا یونٹ کے اندر جو ڈسکس کریں گے وہ ہے ایکٹیویٹیز, اسکول ایکٹیویٹیز. کس قسم کے ایکٹیویٹیز ایز این آرگنائزیشن سیٹ اپ, اسکول ایز این آرگنائزیشن, کون سی ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہے جو آپ کو اس اسکول کے اندر کرنے ہوتے ہیں, جس کا تعلق ایک بچے کی پاورفل لرننگ سے ہوتا ہے. تو وہ کون سے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. کیا وہ ایکٹیویٹیز آپ کو اسکول امپرومنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, یا آپ کو ایز اے روٹین میٹر آپ جسٹ اسکول کے اندر آپ کرتے ہیں, جو کہ ایک بچے کے اندر کوئی خاص تبدیلی نہیں لے کر آتی ہے. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد اسکول فیسلٹیز اور اس کی انفراسٹرکچر کا کیا رول ہوتا ہے. اسکول کے اندر کوئی فیسلٹی ہے اور ایک اچھی سی انفراسٹرکچر ہے, ایک اچھی سی بلڈنگ ہے, تو اس کا رول اسکول امپرومنٹ میں کس لیول پہ ہوتا ہے. کیا یہی ایک اچھا بلڈنگ ہونا ہی کافی ہے, یا اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اسکول امپرومنٹ میں اپنا رول ادا کرتی ہے. ہمیں وہ چیزیں سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. اس کے بعد ہم اس یونٹ کے اندر یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کون سے آئیڈیاز ہیں جو ایک اسکول کو کانٹیکسچولی
اس کو امپروو کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کے سکول کے اندر کوئی ایسا چیز ہے جو کہ سکول امپرومنٹ کے بنیادی کانسیپٹس میں سے آتا ہے، اگر وہ آپ کے سکول میں مسنگ ہے تو اس آئیڈیا کے اوپر آپ کو کام کرنا ہوگا اور اس کو وہاں پہ اپنے سکول کے اندر لے کے آنا ہوگا تاکہ اس کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اثر آپ کے بچوں کی پاورفل لرننگ پہ ہو. تو لہٰذا ہم یونٹ 1 کے اندر یہ سارے جو کانسیپٹ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کا بچوں کے لرننگ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ جو یونٹ ہے جس میں ہم فلسفیکل ویوز آن کریکولر پیڈاگوجیکل اینڈ اسسمنٹ پریکٹسز، یعنی اب ہم یہاں پہ اس پرٹیکولر یونٹ کے اندر اس چیز کے اوپر فوکس کریں گے کہ ایجوکیشن کے اندر سکول اینڈ سکولنگ کا جو فوکس ہوتا ہے بنیادی طور پر وہ 3 امپورٹنٹ چیزوں پہ ہوتا ہے. ایک تو آپ کا کریکولم ہوتا ہے، دوسرا آپ کا ٹیچنگ لرننگ اپروچز ہوتی ہے. ٹیچنگ کے ساتھ وہ بچہ کس طرح کا لرننگ کرتا ہے، اس کو کیسے اسیس کیا جائے، اسسمنٹ کے پریکٹسز کیا ہے، کس لیول کے پریکٹسز ہیں. یعنی یہ تینوں چیزوں کو اچھی طرح سمجھنا ایک ٹیچر کے لیے بنیادی طور پر اس کا ایک اہم رول ہوتا ہے ایک اچھے ٹیچر بننے کے لیے، ایک اسکول امپرومنٹ میں اس ٹیچر کا ایک اہم رول ہونے کے لیے. تو لہٰذا ہم یہ ریلیشن شپ کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے کہ کریکولم کا ٹیچنگ کے ساتھ، پیڈاگوجیکل اپروچز کے ساتھ اور پیڈاگوجیکل اپروچز کا اسسمنٹ پریکٹسز کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے، کس قسم کی ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ریلیشن شپ ایک ٹیچر کو، ایک پرنسپل کو، پیرنٹ کو سمجھنا کتنا امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے ہم اس پرٹیکولر یونٹ کے اندر وہ تمام فلسفیکل ویوز جو ایجوکیشن کو سمجھنے والے ایجوکیشنسٹ نے دیے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم ایجوکیشن کو ایک ٹریڈیشنل انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں اس کریکولم کا شکل و صورت کیا ہوگا. اگر ہم کریکولم کو ایک ماڈرن شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں اس کریکولم کے کس قسم کے امیجز ہوں گے، کس قسم کے شیڈز ہوں گے، کس طرح کے میٹافوریکلی اس کو کریکولم کو بیان کیا جائے گا. پھر اسی طرح ایک کریکولم کو پوسٹ ماڈرن اپروچ، جو کہ پوسٹ ماڈرن اپروچ کے مطابق جس کو ایک ایمانسپیٹری انٹرسٹ آف ایجوکیشن کہتے ہیں، تو اس شکل میں اگر کریکولم کو دیکھنا ہوتا ہے تو اس میں کس قسم کی چیزوں کو ایک ٹیچر کو فوکس کرنا ہوتا ہے، اسکول کو دیکھنا ہوتا ہے. اور اکارڈنگلی ان 3 ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز جو کریکولم کے ہیں ان کے پھر ٹیچرز کے ٹیچنگ اپروچز کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں. ایک ٹیچر ایک ٹریڈیشنل ٹیچنگ اپروچ کو لے کے کس طرح جو ہے بچوں کی مدد کر سکتا ہے، ایک ماڈرن ٹیچنگ جس کو اسٹوڈنٹ سینٹر اپروچ کہتے ہیں اس کے ذریعے سے کس طرح بچوں کی لرننگ کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے. اور پھر ایک کرٹیکل کریٹیو پیڈاگوجی جس کو ٹرانسفارمیٹیو ٹیچنگ اپروچز کہتے ہیں، کلچرلی کانٹیکسچولی رسپانسیو پیڈاگوجیز کہتے ہیں، ان کا کیا رول ہوتا ہے. تو وہ اس سے اگر اس طرح کا کوئی ٹیچر اس طرح کی اپروچ کو لے کے جاتا ہے تو اس کا بچے کے لرننگ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے اور اس سے پوری سکول امپرومنٹ کی جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر کیا اثر انداز ہوتا ہے اس کی اپروچ. سملرلی آتے ہیں سکول کے اندر جو اسسمنٹ کے پریکٹسز، کس قسم کی پریکٹسز ہوتی، کیا وہ سکول کے سال کے آخر میں، سیمسٹر کے آخر میں یا ایک مہینے کے لاسٹ میں ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے جس سے یہ پتہ چلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بچے نے کیا لرن کیا ہے، کیسے لرن کیا ہے اور کس انداز میں لرننگ کو جو ہے دیکھا جاتا ہے. تو یہ تمام پریکٹسز چاہے وہ اسسمنٹ کے ڈفرینٹ جو ویوز ہم بعد میں 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے کہ اسسمنٹ فار لرننگ کیا ہوتا ہے، اسسمنٹ آف لرننگ کیا ہوتا ہے اور اسسمنٹ تھرو لرننگ کیا ہوتا ہے. تو یہ کس قسم کی اپروچ سکول کے اندر کرتے ہیں، سکول کے
سے پتہ چل سکتا ہے کہ بچے کی چیزوں ہم دیکھ کیونکہ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں پر تک لوگ اس اندر ادا کرتے ہیں، تو ایک ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، ایک کرنے میں اور اس ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کو ہوتا کی کوشش کریں گے، اور سکول کے اندر کون سی کوشش کریں. پھر یہ ہم یہ دیکھیں گے کہ بلڈنگ پرنسپل اینڈ ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ، ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز اور دوسرے جو پرنسپل کے ساتھ ٹیچرز کا اور ٹیچرز اسٹوڈنٹس کا اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور ٹیچر پیرنٹس کے ساتھ کمیونٹی ممبرس کے ساتھ ریلیشن شپ کس طرح کی ہے، لوگ کس طرح ایک دوسرے سے کرتے ہیں، کیونکہ عام لوگوں کی انٹریکشن کا بچے کے لرننگ ہوتا ہے بہت ہی پروفیشنل اندر ہوتا ہے، تو بچے ان کی برین ڈیولپمنٹ پر ان کی کے لیے اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. وہاں پہ انوائرمنٹ ہے بہت ہی ٹف انوائرمنٹ ہے جہاں پہ بچے سہم، اس انوائرمنٹ کے اندر بچہ جو ہے نا کھل کے اپنے آئیڈیاز شیئر نہیں کر سکتا ٹیچرز کے ساتھ، پرنسپل کے ساتھ اور اپنے کولیگز کے ساتھ، تو اس سے اس بچے کے اس کے نرچرنگ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، تو وہ ہم ریلیشن شپس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سیٹنگ ٹیچرز پروفیشنل اسٹینڈرڈس، اور اسکول کے اندر وہ کون سا کلچر پرنسپل نے اسٹیبلش کیا ہے جس سے ٹیچرز کی پروفیشنل اسٹینڈرڈس کو قائم کیا گیا ہے کہ ایک ٹیچر کی پروفیشنل اسٹینڈرڈ کیا اس طرح کی ایک اپنا پروفیشنل پرفارم کرنا چاہیے، اس پرفارمنس کے اسٹینڈرڈس کیا ہونے چاہیے، کیا وہ ساری چیزیں ٹیچر کو سمجھائیں، پھر اس کے مطابق ہے یا نہیں ہو رہی ہے، وہ ساری چیزیں دیکھیں. اور پھر اپروچز ٹو ٹیچر پروفیشنل ڈیولپمنٹ، ٹیچرز کی پروفیشنل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے کیا لائے عمل اسکول کے اندر بنایا گیا ہے، اسکول کے اندر کس قسم کی اپروچ، کیا وہ اسکول ٹیچرز کی بندوبست کر رہا ہے، کیا اسکول کے پروفیشنل ڈیولپمنٹ سینٹر موجود ہے جہاں پہ ٹیچرز روز بروز اپنے آپ کے لیے ایک ایسا موقع ان کو ملے، ان کی ٹریننگ ہو جائے، کیا پرنسپل ایز اے پروفیشنل ٹیچر پہ نئے ٹریننگ کرنے کے لیے کوئی رکھا، یا اسکول کے اندر وہ پالیسی ہے کہ کسی ٹیچر کی پروفیشنل گروتھ کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کسی دوسرے ادارے کے اندر اس کو بھیجا جائے تاکہ وہاں سے ٹریننگ اس کو دلا کے لے کے آئے. تو یعنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کس قسم کے اپروچز وہ اسکول ایز این آرگنائزیشن یوز کرتا ہے، یہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے. پھر اس کے بعد ہم چوتھے جب یونٹ پہ آ جائیں گے تو وہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ اسکول امپرومنٹ اینڈ تھیوریز آف مینجمنٹ. اسکول امپرومنٹ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کتنے قسم کے اسکولز ہوتے ہیں، وہاں پہ کس قسم کی تھیوریز، مینجمنٹ کی تھیوریز یوز ہوتی ہیں. وہ اسکولز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اسکول ایک امپروونگ اسکول ہے یا وہ ڈکلائننگ اسکول ہے
یا ایک اسٹیگننٹ اسکول ہے، کس قسم کے اسکول ہے، نیچر آف اسکولس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جب ہم نیچر آف اسکولس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تب ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہم وہاں پہ رول آف پرنسپل اسکول امپرومنٹ کے اندر اس کا رول کیا ہے، ایک پرنسپل کا اس پورے اسکول کو کرنے میں اس کا رول کیا ہے، اس اسکول کے ٹائپ کو ڈیولپ کرنے میں اس کا کیا رول ہے، اسکول کے اندر ڈیولپمنٹ پلاننگ کس طرح ہوتی ہے، اس میں پرنسپل کا رول کیا ہوتا ہے، اور کلاسیکل مینجمنٹ پرسپیکٹیوز کیا ہے، ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ تھیوریز کیا کہتی ہے، اینڈ فیل کے فور مینجمنٹ جو کہ جنرل مینجمنٹ کے حوالے سے اس نے جو پرنسپلز دیے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، کیا وہ اسکول کے اس مینجمنٹ کے حوالے سے اس کا کوئی رول ہے، کیا بیوروکریٹک مینجمنٹ تھیوری جو کہ بہت سارے اسکولس کے اندر جو نا ایک بیوروکریٹک انداز میں اسکول کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، پرنسپل ایز اے بیوروکریٹ اپنے آفس کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اب ڈکٹیٹ کروا دیتا ہے کہ ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اس کی یہی رول بیوروکریٹک انداز جو ہے نا وہ اسکول میں اس کے انوائرمنٹ کو کس قسم کی ایک شیپ دیتا ہے اور بچے کی لرننگ کے اوپر اس کا کیا اثر ہوتا ہے. اور فائنل جو یونٹ ہوگا، یونٹ 5 کے اندر ہم ڈیولپنگ اسکول کلچر اینڈ مینیجنگ اسکول انوائرمنٹ، ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسکول کے اندر کس قسم کی کلچر کو ڈیولپ کیا جاتا ہے اور اس انوائرمنٹ کو مینیج کرنے کے کی اسٹریٹجیز یوز کی جاتی ہیں. کانسیپٹ آف اسکول انوائرمنٹ اینڈ کلچر ہے کیا وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے اثرات اس جو بھی انوائرمنٹ اسکول کے اندر پیدا کرتا ہے، جس قسم کی بھی کلچر وہاں پر موجود ہے، اس کا بچے کے لرننگ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. امپورٹنس آف پیس اینڈ مورل ایجوکیشن، کیا یہ آپ کے اسکول کے کریکولم کے حصہ ہے یا نہیں ہے، کیا پیس اینڈ مورل ایجوکیشن کی وجہ سے بچے کے لرننگ کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کی کنڈکٹ کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، بچے کی جو انٹریکشن ہے دوسرے کولیگس کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ، دوسرے ٹیچرز کے ساتھ، اس کا کیا اثر، وہ چیزیں اس کے کریکولم کا حصہ ہے اسکول کے یا نہیں ہے، وہ جاننے کی کوشش کریں گے. آرگنائزیشنل یا اسکول جو سیٹنگ ہے، جو آرگنائزیشنل سیٹنگ ہے، جو اسکول کی سیٹنگ ہے، وہ کس قسم کی ہے، اسکول ٹائم ٹیبل کو کس طرح مینیج کیا گیا ہے اور کس طرح کی وہ ریکارڈ کیپنگ کا میکینزم موجود ہے. ایک بچے کے اسکول ان ہونے سے لے کے آؤٹ ہونے تک بچے کے سارے ریکارڈ کو کس طرح مینٹین کیا جاتا ہے، اگر وہ پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ کس انداز میں شیئر کرتے ہیں، کس قسم کے ریکارڈز کو شیئر کرتے ہیں، بچے کے امپرومنٹ کے اوپر وہ سارے ریکارڈ کیپنگ کا کیا اثر ہوتا ہے. اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ امپورٹنس آف ٹیکنالوجیکل ایجوکیشن، یوز آف ٹولز جو ہے اسکول کے اندر، جو ٹیکنالوجیکل ٹولز کا جو استعمال ہوتا ہے، جو ٹیکنالوجی اسکول کے اندر یوز ہوتی ہے، اس ٹیکنالوجیز نے بچے کے اندر کس قسم کی نالج، کس قسم کی سکلز ڈیولپ کروائی ہے، اور وہ اپنے لائف کے اندر جو اسکول لائف کے علاوہ جو سوشل لائف ہوتا ہے اس میں اس ٹیکنالوجی کا اثرات ہوتا ہے. تو یعنی الحاصل کیا ہم اسکول امپرومنٹ ایک بہت زبردست قسم کا ایک کورس ہے جس میں ہم تمام چیزوں کو، چھوٹی چیز کو اور بہت بڑی تھیوری تک اور فلسفی تک، ان تمام کانسیپٹس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان آئیڈیاز کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کانٹیکسچولی ریلیونٹ ہوتی ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک تھیوری، ایک ویسٹرن فلسفی جو کسی ملک میں، کسی کنٹری کانٹیکسٹ کے اندر بنی ہوئی ہے تو وہ ہر جگہ، ہر سکول میں، ہر کانٹیکسٹ میں وہ اپلائی ہوتی ہے، بلکہ یہ جاننے کی کوشش ہم کرتے ہیں کہ اس تھیوری کی کون سی ایسی چیز اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ کے اندر اپلیکیبل ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو کہ وہاں پر اپلیکیبل نہیں ہو سکتی ہے. تو لہٰذا وہ تمام چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح اس پورے کورس میں جو ہم چیزیں ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ انشاءاللہ ان 5 یونٹس کے اندر ہم تمام چیزوں کو جو جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ان کو ایکسپلور کریں گے. تو اس سے ہمیں اسکول امپرومنٹ کا کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے گا اور انشاءاللہ اس کمپلیٹ کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے ایز اے ٹیچرز، ایز اے پرنسپل، ایز اے ادر اسٹیک ہولڈرز، پرٹیکولرلی
پروسپیکٹیو ٹیچرز کہ کل جا کے اسکولوں میں جا کے ان فیوچر میں پڑھانے والے ہیں، ان کے اندر وہ نالج ڈیولپ ہو جائیں گی، وہ سکلز ڈیولپ ہو جائیں گے، اور وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سارے کانسیپٹس کو سمجھنے کے بعد جب وہ اسکول میں پڑھانے کے لیے جائیں گے تو وہ ایک بہترین ٹیچر ثابت ہو جائیں گے، اور وہ ایک بچے کے اندر پاورفل لرننگ کو انشور کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہمارے اندر